बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान। तालिबान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये उनकी पहली इस तरह की बाज़ाब्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उसमें लोकल और इंटरनेशनल मीडिया मौजूद था, ख़वातीन भी मौजूद थी, और जो काबुल से मनाज़र आ रहे हैं वो मुख्तलिफ हैं उन चीज़ों से जिस तरह की चीज़ों के खदशात तालिबान से किए जा रहे थे। देखना ये है कि क्या वाकई तालिबान लंबे अरसे तक ऐसे ही रहेंगे या सिर्फ अभी शुरू के दिनों में वो दुनिया को ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम तो इस तरह के हैं। एक सवाल है जो पैदा हो रहा है, क्योंकि उनके बारे में खदशात ये हैं कि ख़वातीन के हुकूक नहीं मिलेंगे, वो बदला लेंगे, वो लोगों के ऊपर जुल्म और तशद्दुद करेंगे, वो ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे, बच्चियों को तालीम हासिल नहीं करने देंगे, ख़वातीन को बाहर जाकर काम नहीं करने देंगे, लोगों के हुकूक जो हैं वो गसब हो जाएंगे, और कुछ ज़ालिमाना किस्म की बातें उनके बारे में आती हैं, ये तालिबान के बारे में। लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें तालिबान ने कहा कि औरतों को तो हुकूमत में भी हिस्सा देने जा रहे हैं, हम उनको हुकूमत में हिस्सा देना है। रिपोर्टर जो है वो सड़कों से रिपोर्ट कर रही हैं, और उन्होंने कहा कि पर्दे का मतलब कोई बुर्का तो नहीं है। ये जो टीवी पे आपको खातून नजर आ रही हैं ये भी पर्दे में है, तालिबान को इस पर भी एतराज़ नहीं है, दुपट्टा सर पे लिया हुआ ठीक है, अपना काम कर रही हैं। तुलू न्यूज़ जो है, जिसको कल तक ये खतरा था कि उनको नहीं चलने दिया जाएगा, वो भी काम कर रहा है। तालिबान के नुमाइंदगान अक़लियतों से जाकर मिले, सिखों से और हिंदुओं से। उन्होंने एक गुरुद्वारे में पनाह ली हुई थी, उनको जाकर कहा कि आप अफगानिस्तान को बिल्कुल मत छोड़ें, हम आपको सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवा रहे हैं, आप मुकम्मल आज़ादी के साथ अपनी मजहबी रसूमात अदा कर सकते हैं। मुहर्रमुल हराम के जुलूसों के हवाले से उन्होंने ये ऑर्डर जारी किया है कि किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी का यहाँ पे जो है वो मसला पैदा नहीं होना चाहिए, पूरा ख्याल रखा जाएगा। और अहले तशय्युह जो हैं वो अपने मुहर्रमुल हराम के हवाले से जो जुलूस हैं या जो इवेंट्स होने हैं उनमें बिल्कुल आज़ादी से वो कर सकते हैं जो करना चाहें। अब उसमें भी तालिबान ने जो है वो एक मुख्तलिफ सोच के साथ सामने आए। जो खदशात थे तालिबान को लेकर वो काफ़ी हद तक दूर हो रहे हैं। चाइना, रशिया, पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कहा हमारे इनसे अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन कोई ब्लॉक वगैरह की बात जो है वो हम नहीं करते, और हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। हम यहाँ पे लोगों को तरक्की देना चाहते हैं, और उस तरक्की के लिए हम चाहते हैं कि दुनिया हमारी मदद करे, हमें दुनिया की मदद चाहिए होगी। सरकारी अफसरान के लिए उन्होंने ये अहकामात जारी किए हैं तालिबान ने। उन्होंने कहा तमाम लोग अपनी ड्यूटीज़ पे आ जाएं, चाहे वो मर्द हैं चाहे वो ख़वातीन, वो आकर अपना काम करें। लेकिन 20 साल के अंदर जो करप्शन आ गई है जड़ों में सरकारी महकमों की, उसको भूल जाएं। ना सुस्ती होगी, ना काहली होगी, ना तकब्बुर होगा, ना किसी को दबाया जाएगा, सिर्फ वहाँ पे अब काम होगा, करप्शन नहीं होगा, गबन नहीं होगी। ये चीज़ें इनको छोड़कर अपनी अपनी नौकरियों पे सब लोग वापस आ जाएं। ट्रैफिक पुलिस अपना काम कर रही है, और तालिबान ने काबुल के अंदर मुख्तलिफ अहम मुकामात की सिक्योरिटी संभाल ली है। एयरपोर्ट का जो एरिया अमरीकी ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल समेत, वो उनके पास है, जबकि बाकी जो एयरपोर्ट का सिविलियन साइड है वो अब तालिबान के कंट्रोल में है, और चीज़ें बड़े आसान तरीके से हो रही हैं। अमरीकी सदर की कल की जो तकरीर थी वो एक हारी हुई तकरीर थी, एक ऐसे सदर की तकरीर थी जो हारा हुआ था। 4 अमरीकी सदर ये कहते रहे और बार बार ये कहते रहे कि हम अफगानियों के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, अफगानियों की ज़िंदगी बेहतर करेंगे, यहाँ पे तब्दीली लेकर आएंगे, और बहुत कुछ वो कहते रहे अफगानिस्तान के लिए, उम्मीद दिलाते रहे अफगानियों को। लेकिन जब छोड़कर गए ये तो हमारा मिशन ही नहीं था, हम तो आए थे सिर्फ अपने दुश्मनों को दबाने के लिए और इस बात की यकीन दहानी के लिए कि अफगान सरजमीन गैर मुल्कियों के लिए इस्तेमाल ना हो, या अफगान सरजमीन दूसरे मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो अमरीकी सदर की तकरीर में आई। बड़ी मायूस कुन तकरीर थी, लेकिन उसका एक जुमला बड़ा शानदार उन्होंने कहा कि हम कभी भी ऐसा नहीं कर पाएंगे जो हम सोच रहे थे, अफगानिस्तान को बड़ी से बड़ी फौज कंट्रोल नहीं कर सकती। ये बात पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत दफ़ा कही थी, लेकिन अमेरिकन को अब समझ आ गई है। उन्होंने कहा ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, यानी बहुत बड़ी बड़ी सल्तनतों का ये कब्रिस्तान है जो अफगानिस्तान है। तो हम यहाँ से अब निकल रहे हैं, अब मैं यहाँ पे अपनी फौज को रख के ना अपना टाइम ज़ाया करूँगा, ना कौम का, ना अपना पैसा ज़ाया करूँगा, और चीन और रूस ये चाहते हैं कि हम वहाँ पे अपना पैसा ज़ाया करें। अशरफ गनी से उनको बड़ा शिकवा था, अफगान फौज से उनको बड़ा शिकवा था। बहरहाल वो तो जंग अब ख़त्म हो गई, क्या वो जंग दोबारा शुरू हो सकती है, एक बड़ा सवाल ये है। दूसरा, तालिबान जिस तरह के दिख रहे हैं, क्या वो लंबे अरसे तक ऐसा रह सकते हैं, ये भी एक और सवाल है, या वो ऐसे ही होंगे आइंदा भी। इन सवालात पे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मेहमान मौजूद, कर्नल रिटायर एजाज ईवान साहब, किसी तारुफ के मुताबिक नहीं है। हमारे साथ शेख वकास अकरम साहब हैं, प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। हमें जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, सर आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मुझे जनरल एजाज ईवान साहब आप बताएं कि तालिबान
جس طرح کے ان 2 یا 3 دنوں میں دکھائی دیے ہیں، کیا یہ نئے طالبان ہیں، یہ اسی طرح رہیں گے، یا صرف یہ وقت کی نزاکت ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسا شو کر رہے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزوں کو ٹائٹ کریں گے؟ تھینک یو ویری مچ۔ پہلی بات یہ ہے کہ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پوری دنیا بشمول امریکن پریزیڈنٹ، پورا ویسٹ اور ہم سب طالبان کے اوپر ایک بوچھاڑ کر رہے ہیں ڈیمانڈز کی کہ آپ یہ بھی نہیں کریں گے، انسانی حقوق بھی کریں گے، عورتوں کو حقوق دیں گے، دہشت گردی کے خلاف سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے، کسی پر ظلم نہیں کرنے دیں گے، کسی کو ڈرگ ٹریفکنگ نہیں کرنے دیں گے۔ جو ایک دنیا کی سپر طاقت ویسٹ کولیشن کو ساتھ لے کر 20 برس تک بیٹھی رہی ہے، کیا انہوں نے 20 برس میں وہاں پہ القاعدہ کو ختم کیا، داعش کو ختم کیا، تحریک طالبان پاکستان کو ختم کیا، ETIM کو ختم کیا؟ جب آپ یہ تمام تر مطالبوں کی بوچھاڑ کر رہے ہیں تو اس میں اخلاقی ذمہ داری ویسٹرن ورلڈ کی، امریکہ کی اور باقی دنیا کی کیا وہاں وہ ختم ہو جاتی ہے، سیز ٹو ایگزسٹ کرتی ہے؟ یہ تمام مطالبے ایک معاشی طور پر فعال حکومت سے جائز بنتے ہیں۔ فعال حکومت، معاشی طور پہ فعال حکومت ان تمام وعدوں پر پوری اتر سکتی ہے، لیکن کیا امریکہ وہ 3.5 بلین ڈالر کی امداد جس کا وہ اشرف غنی سے وعدہ کر رہے تھے، کیا وہ جاری رکھے گا؟ کیا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ جو قرض دیے ہوئے تھے اشرف غنی اور کارزائی کی کرپٹ حکومتوں کے، کیا ان کی واپسی کا مطالبہ اس حکومت سے اسی شد و مد سے کیا جائے گا؟ کیا ان کو ریکگنائز کر کے ایز اے حکومت تب مطالبے جائز بنتے ہیں، یا ان کے مطالبہ ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے یہ کنڈیشنز جائز بنتی ہیں؟ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تالی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے۔ وہ کل آئے ہیں اور 20 برس میں جو آپ ڈیلیور نہیں کر رہے، آپ ان سے آج ان تمام گارنٹیز چاہتے ہیں کہ یہ پوری کرو گے تو ہم تمہیں تسلیم کریں گے۔ پہلے انہیں تسلیم کریں، ان کا حق ان کو دیں، ان کی معاشی معاونت کریں۔ جو 2 لاکھ آدمی شہید کیے ہیں، جو 4.5 لاکھ معذور کیے ہیں، جو انفراسٹرکچر تباہ کیا ہے، کیا 20 برس میں امریکہ نے 34 صوبے میں 34 ہسپتال بنائے ہیں؟ کیا وہاں 34 کالج کھلے ہیں؟ کیا وہاں 5 یونیورسٹیز کھلی ہیں؟ کیا حکومت میں عورتوں کے حقوق کے لیے وہاں کوئی ادارے بنے ہیں؟ تو اگر آپ نے 20 برس میں کچھ نہیں کیا تو اب طالبان پر یہ کمر توڑ بوجھ ڈالنے کی بجائے دنیا کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی مورل ریسپانسبلٹی نبھائیں اور ان کو معاشی طور پر میں سر دیکھیں، جو اخلاقی ذمہ داری چلیں یہ آپ نے ایک نقطہ بیان کیا، ٹھیک ہے، میں اس نقطے کو ہی پہلے لے جاتا ہوں اپنے مہمانوں کے پاس، پھر واپس وہی والا نقطہ لے کر آؤں گا، کیونکہ جن چیزوں کے بارے میں میں سے پوچھا وہ طالبان کی ایڈمنسٹریشن سے متعلق ہے، یعنی ان کی پالیسی سے متعلق ہے، خواتین کے بارے میں، سرکاری ملازمین کے بارے میں، لوگوں سے ڈیلنگ کے بارے میں، معاف کر دینے کے بارے میں۔ یہ میں دوبارہ آتا ہوں آپ کے پاس، لیکن چلیں میں پہلے اس چیز کو، شیخ وقاص اکرم صاحب، سر دنیا واقعی کیا زیادتی کر رہی ہے طالبان کے ساتھ کہ ہم سے 20 سال میں نہیں ہوا تو وہ بھی کر کے دو جی فوراً، اور کرنا ہوگا تمہیں ورنہ پھر مانے گا ہی نہیں؟ دیکھیں عمران، ورنہ پھر والی تو کہانی گئی ہے مک۔ اگر ورنہ پھر جتنی اس دنیا کی اوقات ہوتی تو امریکہ راتوں رات ایسے نہ وہاں سے جاتا جیسے وہ گئے ہیں، اور اگر ورنہ جو گئے یہ رہ گئے ہوتے تو 1 بائی 1 یہ سارے ڈسٹرکٹس ایسے فال نہ کرتے، سرنڈر نہ کرتے طالبان کے آگے جیسے کہتے، ورنہ پھر علی تو پھر گل ہی کوئی نہیں نہ ہوتا، گل مک کیجیے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب جو جنرل صاحب نے بات کی ہے میں بالکل اس کی تائید کرتا ہوں، بلکہ میں اس میں ایڈ کرتا ہوں، یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز کی بات ہو رہی ہے، دیکھیں نا، یہ تو افغانوں کا اپنا ملک تھا اور طالبان یہیں سے جنم لیے، پھر باہر سے انٹرنیشنل انٹرونشنز ہوئی، اور آپ نے دیکھا کہ 20 سال لڑتے لڑتے اور 30,000 مجاہدین کے ساتھ انہوں نے صرف امریکہ نہیں بلکہ ایلائڈ پاورز جو ہے ان کو کس طریقے سے ملیٹریلی اینڈ پولیٹیکلی جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا۔ ان کی جو آج سٹیٹمنٹ آئی ہے، جو پریس کانفرنس آئی ہے، اس میں نے سنا کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ ملک جو ہے، بلکہ کرسٹن امان پور کے ساتھ جو کل سہیل شاہین کا انٹرویو تھا، اس نے کہا جی یہ افغانوں کا ملک ہے، آپ واپس آئیں، آپ کی جان، آپ کا مال اور آپ کی آنر جو ہے اس کو تحفظ دیا جائے گا۔ اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ اس بیان کو اس کی فیس ویلیو پہ لینا چاہیے۔
اس لیے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک چائیں طالبان ہے، اور ابھی آئے ہوئے ان کو 1-2 دن ہوئے ہیں، سو فار وہ جو کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے میں کوئی مجھے پتا ہے طالبان کا اتنا بڑا فین نہیں ہوں. اچھا، دوسری بات، امریکنز یا ویسٹرن ورلڈ کون ہوتے ہیں ہیومن رائٹس وائلیشنز کی بات کرنے والے؟ اگر آپ کو عراق یاد ہے تو پھر آپ کو ابو غریب بھی یاد ہوگا. ابو غریب جیل کے اندر امریکن آرمی جو کہ اگریسر تھے، وہاں پہ کیا وائلیشنز ہوئی ہیں. اور وہاں پہ ایک شہر میں آپ کو یاد ہوگا کہ بغداد کے اندر جو ان کے ڈیفنس کانٹریکٹر تھے، انہوں نے ایک کاروائی کے اندر جو ہے 77 آدمی جو ہے وہ مار دیے تھے، اور پھر ان کی بعد میں ان کی لاشوں کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ہیومن رائٹس وائلیشنز کی یہ بات کرتے ہیں، وومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، تو وومن رائٹس کے اندر دنیا میں امریکہ کا کتنا نمبر ہے ذرا اس کو بھی دیکھ لیں. امریکہ اور ساؤتھ افریقہ ٹاپ پہ ہیں جی. امریکہ، ساؤتھ افریقہ اور انڈیا یہ ٹاپ پہ ہیں بہت زبردست طریقے سے. ان میں ایک گل بھی نہیں بنتی عمران، یہ بات بھی نہیں بنتی ہے ان کو، یہ بھی ان کے منہ سے کو عجیب ہی لگ، کیونکہ میں کل پرسوں سے ٹی وی سے دیکھ رہا ہوں وومن رائٹس ہیومن رائٹس وائلیشن، وومن رائٹس ہیومن رائٹس وائلیشن. وہ اللہ دے بندے ہو، وہ بیچارے جو ہے وہ پھٹے ہوئے کپڑے اور پھٹی ہوئی جوتیوں کے ساتھ انہوں نے قبضہ کیا ہے، دنیا نے ان کو ویلکم کیا ہے، انہوں نے اپنا ملک سی وہ پہنچ گئے نے. انہوں نے ذرا سیٹل ڈاؤن کرنے دو، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ اس پہ کتنا عمل کرتے ہیں اس پہ چند دنوں میں پتہ لگ جائے گا. شیخ صاحب، اچھا، اب وہ جن علاقوں میں امریکہ، بڑی انٹرسٹنگ تصویر دیکھی، ایک بڑی انٹرسٹنگ، آج میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تصویر دیکھی، اور وہ یہ تھی کہ امریکن ایمبیسی کا جو سیکورٹی کا کنٹرول ہے وہ افغان نیشنل آرمی تے ٹر گئی، تو طالبان کھڑے ہوئے. ابھی وائس آف امریکہ کی تصویر شائع کی ہے، بالکل انہوں نے سیکیور کر لیا. امریکن ایمبیسی کی حفاظت پہ طالبان بار پکٹس پہ کھڑے ہیں کہ ناندہ کوئی نقصان نہ ہوئے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی. تو اب کل میں نے یہ دیکھا جو آپ نے پہلے سوال کیا جنرل صاحب سے، کہ ٹریفک کا میں ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا کل کا، کہ ایک طالب جو ہے وہ ٹریفک والے کی ٹوپی پہن کے بڑا جو ہے وہ کھڑا ہوا ٹریفک کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا. بیچارہ وہ جس جگہ ہیں جو ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہے اس حوالے سے لگ رہے ہیں. سو لیٹس گیو دیم ٹائم اینڈ لیٹ می ٹیل یو، یہ سارے دے سارے جڑے ہے ہیومن رائٹس دے مامے بنے جے نا، انہوں نے 10-15-20 دنوں دے وچ انہاں سارے نے ایک ایک کر کے افغانستان نو قبول کرنا ہے. ان سب نے بیٹھ کے طالبان کے ساتھ معاملات طے کرنے ہیں. دیکھیں نا، یہ ان کی دوگلی پالیسیز ہیں. ایک طرف امریکنز آپ کو کہیں گے کہ آپ یہاں پہ پھانسی ختم کر دیں، نہیں تو ہم آپ کا کاروبار بند کر دیں گے. ایک طرف یہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ لاز ایسے نہ کریں جو شریعت سے قریب ہوں. دوسری طرف ان کی بہت زیادہ انویسٹمنٹ انڈونیشیا میں موجود ہے، جہاں شریعت لاز 10 صوبوں کے اندر کیے ہوئے ہیں. سو یہ ان کی اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، کیونکہ بےزتی بڑی ہو گئی جے، پنجابی یہ کہنے لے بڑی گئی جے بہت. ان میں نا بیچارے کو ہیومن رائٹس اینڈ ویومن رائٹس اور اس کے علاوہ بات کوئی نہیں رہ گئی ہے. کیونکہ جو بےزتی بائیڈن کی امریکہ میں ہو رہی ہے اور جو برٹش اخباریں اس وقت اپنی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کر رہی ہیں، اگر آپ وہ دیکھ لیں تو ارادے نال تے بس پیڑی ہوئی جے. تو اب یہ بیچارے انٹرنیشنل کوئی کام کا CNN پہ یا BBC پہ کوئی کام کا ڈسکشن نہیں ہو رہا ہے، کوئی پازیٹیو کوئی کنکلوسیو تجزیہ نہیں ہو رہا ہے. یہ فضول بک بک لگی ہوئی ایسے، اور میں سمجھتا ہوں ان کو ٹائم دے. اور بدوا عورتیں بٹھا کے جو ہے وہ ان سے بیچاریوں سے وہ سٹیٹمنٹس لے رہے ہیں. لیکن میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ 20 سال امریکہ اور نیٹو کے فوجی جہاں پہ تباہی پھیرتے رہے، جہاں پہ ان کے ڈرونز اور ان کے طیارے بمبارمنٹ کرتے رہے، ان علاقوں کی بچیاں سکول اس دن گئیں یا نہ گئیں، اس دن وہ کالج گئیں یا نہیں گئیں، اس بارے میں آج تک کبھی کسی نے سوال نہیں پوچھا. طالبان جس دن فتح کیا انہوں نے کابل کو، پہلے دن یہ سوال اٹھا دیا گیا کہ آج بچیاں کالج گئی تھیں یا سکول گئی تھیں یا نہیں گئی تھیں. تو انہوں نے تنگ آ کے اگلے دن وہ تصویریں اور ویڈیوز جاری کر دیں. جنرل صاحب، آپ کا اس پہ کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، مجھے 2 چیزوں میں کبھی کوئی شک نہیں رہا. نمبر 1، امریکن اور ان کے ویسٹرن الائز اور بھارت، پاکستان اور افغانستان کو پرامن پروسپیکٹڈ ایریا نہیں دیکھنا چاہتے. نمبر 1. نمبر 2، جو تھوڑا بہت ان لوگوں کو جانتے ہیں اور جنہوں نے اوور دی ایئرز دیکھا ہے کسی کے سے یہ لوگ ایوالو کیے ہیں، ان کو بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ طالبان یہ جڈ گنوار قوم نہیں ہے. یہ آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کی جب آپ پرانی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو تاریخی طور پر یہ بڑے لائٹڈ اور سمجھے ہوئے سمجھدار لوگ رہے ہیں یہ لوگ. اب 20 سال کے عرصے میں اتنی مار کھانے کے بعد آپ
جب ان کو یہ موقع ملا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے افغانستان پہ کنٹرول سنبھالا ہے، یہ کیا ممکن تھا اگر اخوان عوام ان کے ساتھ نہ ہوتی؟ چونکہ اخوان عوام ان کے ساتھ ہے، وہ ان کی پلس کو سمجھ رہے ہیں، ان کو یہ بھی پتا ہے کہ افغانستان کی بہتری کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں۔ میں نے خود شاہین صاحب کے ساتھ انٹرویو میں ان سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا جی ہمیں اندازہ ہے کہ ہم نے پہلی دفعہ کتنی بڑی بڑے بلنڈرز کی غلطیاں کی ہیں، ہم ان غلطیوں کو دہرا کے اپنے پاؤں پہ کلاڑی نہیں ماریں گے، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر افغانستان کو دنیا ریکگنائز نہیں کرتی، یہ افغانستان سیٹل نہیں ہوتا، بہت جلد امن کی طرف چل نہیں پڑتا، یہ افغانستان میں یہ سب ایکٹیویٹیز جو چاہیے عوام کے لیے وہ نہیں ہوتی، تو سب سے بڑا نقصان تو طالبان کا ہے۔ ایگزیکٹلی، کیونکہ جن کو عوام نے دونوں ہاتھوں سے ویلکم کیا ہے اور ان کے لیے راہ ہموار کی ہے، اب وہ کس طریقے سے ان عوام کے ساتھ اپنے آپ کو دوبارہ ریلیٹ کر لیں گے اس سے۔ ہاں تو یہ جتنے بھی آپ باتیں سن رہے ہیں نا جی، میں ابھی سن رہا تھا، شیخ صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اعجاز بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ اتنی بڑی مار کھانے کے بعد کل جب بائیڈن کی اسپیچ ہو رہی تھی، دو چیزیں ہم ان کو میڈیا میں بات تو کر رہے ہیں، لیکن دو ایک تو انہوں نے کہا یہ ہمیں یہ اتنی جلدی ان کے گر جانے کا افغان آرمی کے ہمیں یقین نہیں تھا، یعنی ان کو یہ تو پتا تھا کہ یہ گر جائے گی آرمی، ہاں لیکن یہ ان کو تھا کہ شاید کچھ دیر کے لیے روک لیں گے، 4 6 7 8 مہینے۔ کیوں؟ پھر جب انہوں نے کہا کہ اشرف غنی ان سے لڑنے کے لیے تیار تھا فوج کے ساتھ، وہ کیوں لڑانا چاہ رہے تھے؟ سر اشرف غنی نکل کیوں گیا؟ اس کو کس نے نکالا؟ میں جو آپ سے کر رہا ہوں نا، بات دوسری کر رہا ہوں، سر اشرف غنی تو بھاگ گیا نا۔ ٹھیک ہے، ان کی کوشش کیا تھی کہ بھئی لڑاؤ اشرف غنی ان کو لڑائیں، آپس میں خون خرابہ ہو، یہاں پہ یہ سیٹل نہ ہو، یہ اس کو بیلکنائز کر دے افغانستان کو، اور پاکستان ساتھ اس کے لے کے تو یہ ڈوب جائے ملک میں۔ تو یہ آپ ہمیں اور ہمارے اندر سے بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ افغان کو یا افغانستان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے، ان کا بھی یہی رویہ ہے، اور وہ بھی ہم ان کو وہ 96 کا جو پرزم ہے اسی سے دیکھے جا رہے ہیں، اور ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ میں بھی انٹرویو دیکھ رہا تھا، شیخ صاحب کے ساتھ بالکل صحیح ہے کہ انٹرویو کن سے لے رہے ہیں جو 96 میں یہاں سے بھاگ کے گئے ہوئے ہیں، انٹرویو کن سے لے رہے ہیں جو باقاعدہ امریکن جو ان کی فورسز کے ایجنٹ رہے ہیں یہاں پہ، جنہوں نے باقاعدہ افغانوں کے خلاف جو بھی کچھ ہو رہا تھا ان میں امریکن کا دوسروں کا ساتھ دیا ہے، انٹرویو ان سے لے رہے ہیں وہ لوگ، بیان وہ کر رہے ہیں اس سے۔ آج کابل میں اسکول کھل گئے، ٹھیک ہے، بچوں کے اسکول بھی کھل گئے، بچوں کے اسکول بھی کھل گئے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وار ٹون کنٹری جو کل تک پتہ نہیں تھا کیا ہوگی، اس میں آج اسکول کھل سکتے ہیں اس طریقے سے۔ تو یہ میں نہیں سمجھتا، اور مجھے پورا اس میں یقین ہے کہ یہ طالبان جو آج آئے ہیں اور جس طریقے سے یہ بات بھی کر رہے ہیں اور جو ان کا رویہ رہا ہے، اس کو یہ تبدیل کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے، کیونکہ نقصان ان کا سب سے بڑا زیادہ ان کا ہوگا۔ میں ایک چیز اور ہے سر اس میں، میں بلکہ لے جاتا ہوں اس کو جنرل اعجاز احمد صاحب کے پاس۔ جنرل صاحب، یہ طالبان جو شو کر رہے ہیں یا جو بتا رہے ہیں، اس کو کنٹینیو کر پائیں گے؟ یعنی وہ عورتوں کے بارے میں انہوں نے بڑی نرمی دکھائی، انہوں نے کہا طلوع نیوز کی خواتین جو ہیں وہ بیٹھیں اور ہمارا انٹرویو کریں، آپ اگر بازار میں آگے کام کرنا چاہتی ہیں آپ کریں۔ اور کچھ خواتین نے آج احتجاج کیا کہ ہمیں حکومت میں حصہ دیا جائے، تو طالبان ان کو سیکیورٹی دے رہے تھے، بعد میں انہوں نے کہا جی حکومت میں بھی آپ آگے شامل ہو جائیں۔ یہ سب کچھ ابھی کے لیے ہے یا یہ واقعی میں اب پالیسی ہے جس کو لے کر وہ چلیں گے اور وہ اس کو سمجھ گئے؟ دیکھیں عمران، بات یہ ہے کہ میرے پاس کوئی ایسا لٹمس ٹیسٹ تو ہے وقت جو بتائے گا، لیکن جو سٹانس وہ لے کے آ رہے ہیں، جو انہوں نے ابتدائی طور پہ کیا ہے، جو وہ کر سکتے تھے اور نہیں کیا ہے، انہوں نے کسی سے انتقام نہیں لیا، انہوں نے آتے ہی عام معافی کا اعلان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا وہ اشرف غنی اور اس کے سٹاف سے بدلہ نہیں لے سکتے تھے؟ اگر وہ پہلے دن آتے اور 400-500 آدمیوں کو گردنیں اتار دیتے تو کون ان کو روکنے والا تھا؟ انہوں نے یہ نہیں کیا۔ انہوں نے جہاں جہاں آرمی نے سرنڈر کیا، انہوں نے ویپن لے لیا اور کہا جائیں گھر چلے جائیں۔ وہاں تک کہا کہ جب وسائل ہوں گے تو یہی آرمی واپس اپنی ڈیوٹی پہ واپس آ سکتی ہے۔ پھر انہوں نے عورتوں کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ تو جب وہ عام معافی کا اعلان کر رہے ہیں، کسی سے بدلہ نہیں اتار رہے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی مخالف نہیں ہے، ہم سب کے ساتھ مل کر ملک کی تعمیر اور ترقی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، تو جو وہ اعلان، اور پھر وہ یہ بھی بار بار دنیا کو باور کرا رہے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین کو
کسی اور تنظیم کو استعمال نہیں کرنے دیں گے، اور یہ وہ واحد قوت ہے جو اس کام کو روک سکتی ہے۔ تو جب وہ یہ تمام ان سیکیورٹیز کو ایڈریس کر رہے ہیں، سر رکیے یہاں انہوں نے ڈیلیگیشن سر رکیے سر یہاں پہ رشیا یہاں رکیے سر بھیجے، سوال ایران سر بھیجے۔ آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا۔ پاکستان نے اشرف غنی کو یہ کہا تھا کہ ہم اپنے آفیسرز آپ کو دیتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کہاں کہاں پہ کس کس جگہ پہ ہائیڈ آؤٹس ہیں ان لوگوں کے جو دہشت گردی کرتے ہیں پاکستان میں آ کر، اور جو کل عدم تنظیمیں ہیں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اشرف غنی کو کہا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا۔ اور اشرف غنی کو اس کے بدلے میں پاکستان نے کیا کہا تھا کہ آپ اپنے بندے یہاں بھیجیں، ہمیں بتائیں کہ کن بندوں سے آپ کو پرابلم ہے، ہم ان کو ٹیکل کریں گے۔ سر کیا طالبان کے ساتھ پاکستان کی یہ ڈیل ہو سکتی ہے؟ اور طالبان کیا پاکستان کے لیے ان ایلیمنٹس کو الگ کریں گے، ان کو پکڑیں گے، ان کو ماریں گے جو ہماری تباہی کا باعث بنے ماضی میں؟ عمران دیکھیں، بات یہ ہے، میں سب سے بڑی بات جو ایک ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آرمی جیسی سخت تنظیم، ایک ڈسپلنڈ ادارہ، جب اس میں بھی مجھے بریگیڈیئر سے ڈویژن کی کمانڈ ملی جس میں 17-18 ہزار آدمی ہوتا ہے، تو مجھے 3 ماہ لگے۔ میں وردی پہن رہا تھا پچھلے 30 برس سے، لیکن پھر بھی مجھے وقت لگا 2 سے 3 ماہ ان 17 یونٹس کو سمجھنے میں جو میرے انڈر کمانڈ تھی۔ میں اس سسٹم کے اندر گروم ہوا تھا، لیکن وقت چاہیے ہوتا ہے کہ آپ اس پوری چیز کو ایبزارب کر سکیں۔ چیف آف آرمی سٹاف نہیں، آپ یہ توقع کر سکتے ہیں ان طالبان سے، آپ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے وہ کام کریں گے جو اشرف غنی نے نہیں کیا؟ ہمارا تو بڑا مسئلہ یہ ہے نا۔ بالکل وہ کریں گے کیونکہ یہی پلیجز وہ پوری دنیا کو دے رہے ہیں، اور ان کو ایک وقت چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو 3 سے 4 ماہ دیں۔ 3 کروڑ 76 لاکھ کا ملک ہے وہ، 34 اس کے صوبے ہیں۔ ان کو اقتدار میں آنے کے، ایکسیپٹیبلٹی کے، اپنا نظام کے نفاذ کے، اپنی شرعی عدالتوں کے، یا جو بھی وہ نظام لانا چاہتے ہیں اس کے نفاذ کا ایک موقع دیں، اور پھر ان سے مطالبات کریں۔ پہلے دن ہی تمام تر بوجھ ان پر ڈال دینا جس کا وہ آلریڈی وعدہ کر رہے ہیں، میرے خیال میں یہ انفیئر ہے۔ دیکھیں، ڈرگز جب طالبان گئے تھے اور یہ جب اب امریکہ نکلے ہیں تو اس وقت 50 ٹن تھی، جب امریکہ نکلا ہے تو 750 ٹن وہاں سے سمگل ہوتی ہے، 15 ٹائم زیادہ۔ تو جب اتنی زیادہ ہوتی ہیں، تو جب یہ تمام برائیاں امریکہ 20 برس ایریڈیکیٹ نہیں کر سکا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا سینکچوریز کا، سی آئی اے کی وہاں موجودگی، ڈرون کی سرویلنس، سیٹلائٹ کی سرویلنس، اس کے باوجود امریکہ ایک بات کہتا تھا کہ اشرف غنی گورنمنٹ کی کیپیسٹی نہیں ہے، کارزائی گورنمنٹ کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ان تمام جگہوں کو ڈھونڈ کر ان سینکچوریز کو بند کریں جو پاکستان کے اندر حملہ آور ہو رہی ہیں۔ اس وقت ان کا یہ بہانہ چلتا تھا، اور آج ہم طالبان کو کہتے ہیں کہ آپ اس کی ضمانت دو، وہ دیں گے ضمانت، وہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں جو ڈیولپڈ ورلڈ کی ریسپانسبلٹی ہے وہ بھی نبھائیں۔ تو وہ افغان امن کی طرف جانا چاہتے ہیں، انہوں نے 40 برس جنگ دیکھی ہے، اور آج یہ جو کولیپس ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری قوم جنگ سے تنگ آ چکی ہے اور وہ امن کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں۔ انہیں وہ پرومس نظر آ رہا ہے جو روس اور چین ان کے ساتھ کر رہے ہیں، جو ریجنل کنٹریز ان کے ساتھ ڈیولپمنٹل پروجیکٹ لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ $1 ٹریلین کے وہاں ریزروز ہیں آئرن اور گولڈ کے، پھر وہاں سے جو گیس اور وہ نکلے گی وہ الگ ہے۔ گزرگاہیں ان کی بہت کام کی ہیں، کوریڈورز بہت اچھے بنے گے۔ سر ایک بریک لینی پڑے گی، سر ایک امیڈیٹ بریک ہے، ایک واپس آتے ہیں، 2 چیزیں پوچھیں گے۔ نمبر 1، کرزئی کو بھاگنے کا مشورہ کس نے دیا؟ جو بائیڈن کو غصہ بہت ہے کرزئی پہ، غنی پہ بہت غصہ ہے، وہ غنی کو کچھ کہنا چاہ رہے تھے لیکن اس کو بھاگنے کا کس نے مشورہ دیا؟ وہ کیوں بھاگا؟ اس دن کون لوگ تھے جو کابل میں بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے، جن کو کوئی فکر نہیں تھی؟ ان پہ بات کرتے ہیں۔ اور تحریک طالبان پاکستان اور افغان طالبان، ان میں کیا فرق ہے؟ بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین۔ جی میں شیخ صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں کہ جو بائیڈن کی بات چیت میں لگتا ہے کہ وہ روس پہ اور چین پہ بہت غصے میں ہے، اور روس اور چین یہ چاہتے ہیں کہ ان کا پیسہ ضائع ہوتا رہے۔ رشیا کی ایمبیسی میں گئے ہیں طالبان، ان کو جا کر ملے ہیں، تھوڑے دن پہلے روس کا انہوں نے چکر بھی لگایا، اور روس تو وہ بار بار آتے جاتے بھی رہے ہیں، اور روس نے یہ بندوبست کیا ہے جو ان کے طیارے اس وقت سارے کے سارے اڑ کے کھڑے ہیں ازبکستان میں۔ اس کے بعد اشرف غنی بھی اڑ کے اسی طرف گئے ہیں جو پرانی روسی ریاستیں ہیں اس طرف کو۔
اور رشین امبیسی ہی سب سے زیادہ پرسکون امبیسی تھی 15 اگست کو جب طالبان شہر میں داخل ہو رہے تھے. اب کرزئی کو کس نے کہا کہ بھاگ جاؤ؟ یعنی کس نے اس کو اس طرح کی انفارمیشن دی کہ طالبان یہ وہ، اور یہ غنی کو، سوری کرزئی کو نہیں، غنی کو، سوری غنی کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ غنی کا بھاگ جانا امریکہ کے لیے ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. سارا تکیہ غنی پہ تھا. اور جو بائیڈن نے کہا کہ میں نے غنی سے کہا کہ میں طالبان سے آپ کی بات کرواتا ہوں، تو اس نے مسترد کر دیا. اس نے کہا لڑیں گے ان کے ساتھ، ایسی تحسین کا مقابلہ کریں گے ہم، اور لمبا مقابلہ کریں گے. تو یہ اچانک ہوا سارا، اور وہ اس کے چہرے پہ آپ کو نظر آ رہا تھا جو بائیڈن کے کہ غصہ بھی ہے اور پریشانی بھی ہے اور ذلت بھی ہے. تو یہ کوئی گیم لوکل پلیئرز کر گئے ہیں سر امریکہ کے ساتھ؟ دیکھیں اس میں عمران، ایک تو یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ آخر میں غنی جو ہے وہ جس طریقے سے طالبان ایڈوانس کر رہے تھے، ہی ریئلائز کہ امریکنز جو ہے وہ اپنے معاملات طالبان کے ساتھ طے کر چکے ہیں، اپنی حد تک اپنے معاملات جو ان کے طے ہو چکے ہیں. دیکھ رہے. سو ہی واز آلسو لکنگ ٹو بی پارٹ آف دا ڈیل. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے، چند مہینہ سوا مہینہ پہلے، جو پارلیمنٹ کا جوائنٹ اجلاس غنی نے کیا، جس پہ اس پہ سب نے اعتماد کیا، اس میں اس نے یہ کہا کہ امریکنز جو ہے ان کی جو عجلت ہے یہاں سے نکلنے کی، وہ ہمارے لیے اصل مسائل کا پیش خیمہ ہے. اور بیسیکلی اس کو یہی تکلیف تھی، یا ایٹ لیسٹ دنیا کو یہ دکھایا جا رہا تھا کہ غنی ہیز ناٹ بین میڈ پارٹ آف دیٹ ڈیل. اب کہا یہ جاتا ہے کہ آخری دنوں میں غنی اس ڈیل کے آخری حصے میں شامل ہونے پہ مان گئے، اور وہ جو ایک پبلک فیس تھا کہ میں لڑاں گا، تو میں انج کراں گا، تو موج کراں گا، وہ کہانی ختم ہو گئی تھی. طالبان اور ان کے یہ معاملات طے پائے تھے امریکنز کی موجودگی میں، اور قطر سے ان کو کنوے کیا گیا تھا کہ جس وقت طالبان ول بی آلموسٹ ایٹ دا ڈورز آف کابل، اس وقت غنی، آپ کو یاد ہوگا کندھار کے گورنر کو جس وقت انہوں نے ریلیز کیا طالبان نے، تو انہوں نے اس کو پیغام بھیجا کہ یو ریزائن، پیغام دے کے کابل بھیجا، اور کابل جا کے وہ کنوے کیا گیا. سیٹلمنٹ یہی تھی کہ جس وقت تم ریزائن جو ہے وہ اناؤنس کرو گے، اس وقت دونوں طرف سے سیز فائر ہوگا، اور 2 ہفتے دیے جائیں گے جس دوران ریزگنیشن کا جو وہ سلسلہ ہے وہ مکمل ہوگا، اور دونوں سائڈز کو ٹائم مل جائے گا، اور دین طالبان اور ان کے ساتھ جو ایک سیٹل گورنمنٹ کا جو معاملہ ہے وہ طے پا جائے گا. ٹھیک ہے. اس پہ اشرف غنی نے ایگری کیا اشرف غنی نے کہ ٹھیک ہے آئی ریزائن، اینڈ دین 2 ویکس جو ہے وہ دے دیے جائیں گے. بٹ ایونچولی یہ کہا جا رہا ہے کہ چیف آف سٹاف آف دی پریزیڈنٹ کو بھی پھر سمجھ نہیں آئی، ان کے ایڈوائزرز کو بھی سمجھ نہیں آئی. جو بات اشرف غنی کو سمجھ آ گئی، اشرف غنی جو یہ آگے چوک ہے نا یہاں پہ، جہاں پہ پہلے ایک جو ہے وزیر اعظم کو اور یہ صدر کو یہاں پہ لٹکایا گیا تھا، آپ کو ڈاکٹر نجیب یاد ہوگا. تو لوگ تو کہتے تھے افغانستان میں مختلف ڈسکشنز میں کہ اگر اشرف غنی جو ہے نجیب جی اس کو یہاں پہ لٹکایا جائے گا. تو جو امریکنز کا پرانا ریکارڈ ہے، اشرف غنی نے کیا یہ نہ ہوئے کہ اتنے آ جائیں تو میرا سائیں کوئی نہ بنے، تو پھر مینوں طالبان لے کے سڑکوں تے پھرے ہون. تو پاس ریکارڈ دیکھتے ہوئے اس بیچارے کا خوف جو ہے وہ بنتا تھا. But when he tried to land in Tajikistan, Tajiks did not allow Ashraf Ghani to land. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. جو پرمیشن نہیں گرانٹ کی گئی اشرف غنی کو وہاں لینڈ کرنے کی، and eventually he had to go to Oman. اور he was in Oman a day ago. اور اب پتہ چلا ہے کہ وہ وہاں سے with family is moving towards USA. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو بائیڈن بھی گل ہوئی نا، لوکل سیاست بڑی ظالم ہے. اور ٹرمپ کہہ رہا ہے تم استعفیٰ دے دو، ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ جو تم نے بےزتی کرائی ہے اور جو تم نے ہمارے ساتھ حشر کرایا وہ کسی نے نہیں کہا. پلان تو ٹرمپ کا تھا. ہاں، تو اب یہ کوئی نہیں مان رہا. اب میں اگلے دن ایک کلپ دے رہا تھا ایک طالبان لیڈر کا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی بائیڈن وہ کرنا چاہیے جو ٹرمپ سے مکا گیا. مطلب جو طالبان تھے وہ they were expecting کہ بائیڈن would keep all the promises، اور وہ جو ڈیل ہے جو اس ٹرمپ نے کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی ایسی انٹرنیشنل گیم نہیں تھی. اشرف غنی بھی انسان تھا اور پھر پپٹ تھا، اور وہ بہت سے پپٹس کا حشر افغان زمین پہ دیکھ چکا تھا. آئی تھنک ہی میڈ دا رائٹ. نکلو ٹائم ہے. اشرف غنی سے آپ کوئی مجاہد ہونے کی ایکسپیکٹیشن تو نہ رکھیں نا جناب. اشرف غنی کو آپ یہ تو نہ سمجھیں کہ وہ کوئی مجاہد بچہ ہے آپ کے خیال میں؟ شیخ صاحب مر جائے گا. اور شیخ صاحب، طالبان نے شمالی وزیرستان، شمالی جو افغانستان کے وہ علاقے ہیں شمالی اتحاد کے، وہ پہلے قبضہ کر لیا اس دفعہ. انہوں نے اہل تشیع کے ساتھ بڑے اچھے معاہدے کیے، انہوں نے شیعہ ہزارہ کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے، انہوں نے تاجک اور ازبک جو قبائل ہیں ان کے ساتھ معاہدے کیے.
ایون انہوں نے جس بھی بڑے سردار کو پکڑا وارلارڈ کو، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا. یعنی ابھی انہوں نے اسماعیل خان کو پکڑا شیر ہرات کو، اس کو بھی چھوڑ دیا. تو لیکن سر دیکھیں عمران اٹ واز اے گڈ اسٹریٹجی. بالکل وہ ہمیں سارا کچھ یاد ہے پچھلا، مگر ہم ماضی میں اس لیے نہیں جانا چاہتے کہ ماضی میں لوگوں سے اب ماضی میں جانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اف دے ہیو ریفارمڈ، جیسے جنرل صاحب نے پہلے کہا کہ لیٹس گیو دیم ٹائم ٹو سی واٹ ول ہیپن، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکنز کی اب کوئی بھی کہانی کارگر ثابت نہیں ہوگی. وہ اب ریلیونٹ ہو گئے ہیں طالبان تک. طالبان سے جو ان کی ڈیل ہے، طالبان اس کو ضرور پورا کریں گے. طالبان سے ان کی ڈیل یہی ہے کہ بھئی تانوں مال پانی آندا رہے گا، اتنا تو نہیں جتنا سی اپنے فوجیاں تے لا رہے سن، مگر یہ ہے کہ پھر کچھ نہ کچھ ہمارے انٹرسٹ خطے میں خیال کرنا ہے. اینڈ مائنڈ یو طالبان امریکن انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کریں گے اس خطے میں. آج میری بات یاد رکھیے گا. یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، اس پہ ہم فیوچر میں بھی بات کرتے رہیں گے، کیونکہ اس پہ بات کرنے کے لیے بہت وقت ہے. فی الحال ایک چیز اور میں جنرل غلام مصطفیٰ صاحب آپ کے پاس لے کے آ رہا ہوں. پہلے یہ کوئکلی سر، پھر اور چیزیں بھی کر دی ہمیں. تحریک طالبان، افغان طالبان، کیا یہ ایک ہی لوگ ہیں؟ پاکستان میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم اے پی ایس کے بچوں کے جو خون ہے اس کو نہیں بھول سکتے، اس لیے ہم کبھی بھی افغانستان میں طالبان کے آنے کو بہتر نہیں سمجھیں گے. دیکھیے، ایک بڑا جان بوجھ کر یہ جو ایک ابہام پیدا کیا گیا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان اور یہ جو افغان طالبان ہے یہ ایک ہی لوگ ہیں، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، دونوں ہی ظالم ہیں، دونوں ہی لوگوں کی گردنیں کاٹتے پھر رہے ہیں، دونوں ہی سب کچھ کر رہے ہیں. اب ایک کا تو سامنے رویہ ہمارے آ گیا ہے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اسلامک ایمریٹس آف افغانستان ہے، جس نے کہا ہے کہ اپنی سرزمین ہم کسی کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے، اس میں سب سے پہلا نمبر تو ان کو پتہ ہے استعمال کس خلاف ہوتی رہی ہے، پاکستان کے خلاف. وہاں پہ امریکہ کی سربراہی میں، نیٹو فورسز کی پوری پروٹیکشن میں بھارت اور سب مل کے پاکستان کے خلاف لگے رہے ہیں. یہ طالبان سے یہ بات چھپی ہوئی تو نہیں ہے، طالبان سے یہ بات بھی چھپی ہوئی نہیں ہے کہ پاکستان کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ افغانستان میں بیٹھ کر بھارت یا اور کوئی پاکستان کے خلاف رشوتوانیاں کرے. اور یہ بات بھی بڑا ان کو کلیئر ہے اس چیز میں. تو تحریک طالبان ایک تو ایز اے منظم تہذیب ہے نہیں ہے، یہ ان کے وہاں پہ روٹس نہیں ہے زمین، ان کی وہاں پہ کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے ایسا. تو وہ اس وقت جب تک تو ان کے پاس پروٹیکشن تھی، ان کو انفارمیشن مل رہی تھی. آپ کو یاد ہو کہ ایک رات گزری اور سڈن پتہ چلا جی کہ یہ کوئی ان مارکڈ ہیلی کاپٹرز آئے ہیں. یہ کرزئی نے خود کہا تھا آئے ہیں اور انہوں نے ٹرس لینڈ کرائے ہیں اور غائب ہو گئے وہاں سے. اور وہ اگلی رات پتہ چلا جی کہ تورا بورا پہ داعش نے قبضہ کر لیا ہے. یہ پاسبل کیسے ہو سکتا ہے جب تک کہ ان کو وہاں پہ کوئی پروٹیکشن نہ ہو؟ ایئر سپورٹ تو بہت بڑی چیز ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمیں یہ خوف ہے تحریک طالبان پاکستان کا، ان اے وے تو جائز ہے، لیکن تحریک طالبان پاکستان کی وہ جڑیں نہیں ہیں وہاں پر. یہ وہ گروپ نہیں، یہ طالبان تحریک طالبان پاکستان ایک ہی ہے سر. یہ پاکستان میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ہی ہیں. اے پی ایس کے بچوں کو انہوں نے ہی مارا تھا، ہم ان کے آنے پہ خوش نہیں ہو سکتے. ہماری فوج کو، ہمارے سویلینز کو انہوں نے مارا ہے، یہ اب افغانستان میں اقتدار میں آئے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیے، یہ ابہام تو ہمارے یہاں پیدا کیا جا رہا ہے نا. اگر ایسی بات ہوتی تو پاکستان سے پہلے بات کرتا ہے. پاکستان نے کبھی کیا خیال ہے کہ ہمارے جو لوگ گئے ہیں، جو بات کر رہے ہیں، جو بات کروا رہے ہیں، کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ بھئی ہمارے بچوں کا خون، ہمارے 70,000 شہریوں کا خون کن کے گلے پر ہے، ان کو ہم کیسے ڈیل کرنا ہے ان کے ساتھ ہم نے. تو یہ ہمارے ہاں جان بوجھ کر یہ بات کی جا رہی ہے، کیونکہ طالبان افغانستان کے یہ لوگ ابھی جو سامنے ہمارے آ رہے ہیں یہ مختلف لوگ ہیں. تحریک طالبان کے لوگ مختلف لوگ ہیں. ان کے بارے میں جو کچھ بھی آپ کو کہا جا رہا ہے، دیکھیے کچھ تو ان کے لیڈر جو قید تھے افغان قید میں، جو پروٹیکشن میں تھے امریکہ کی، ان کو تو یہ چھوڑ گیا تھا، یہ جس کا بھی بات کرتے کرزئی آپ جس کو کہہ رہے تھے، بیچارہ جو بھاگ گیا ملک چھوڑ کے، غنی اشرف غنی. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، اشرف غنی نے چھوڑ دیا تھا ان کو بھی. ان کو تو سزا نہیں دی تھی. اگر وہ سزا دینی ہوتی، سزا دے دیتے، جان چھوٹ جاتی. وہ پھر ان کے گلے میں ڈال گیا کہ یہ کیسے اس کو سنبھالیں گے. مجھے پوری امید ہے اس میں کہ طالبان یہ جو اس وقت جو اسلامک ایمریٹس آف افغانستان جو ہے یہ کبھی اس کی اجازت نہیں دیں گے. اور اگر اجازت دیں گے تو ان کو بہت بڑا نقصان اس لیے ہوگا کہ ابھی تو ان کو جو ٹوٹل لوجسٹک سب کچھ سپورٹ ہے پاکستان سے جاری ہوگی. یہ جا بھی رہی ہے، ابھی بارڈر کھلے ہیں، غذا بھی جا رہی ہے، دوائیاں بھی جا رہی ہیں، سب کچھ جا رہا ہے وہاں سے.
फ्यूचर बिलोंग टू पाकिस्तान और नियर फ्यूचर तो बहुत ज्यादा। इमरान- जी आप क्या कहना चाह रहे हैं शेख साहब, फिर मैं जनरल साहब के पास जाता हूँ जी। अब मैं ये आपके इसी सवाल को जिसका जनरल साहब जवाब दे रहे थे, मैं इसी पे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। मैं Please. एक दफ़ा जनरल मुशर्रफ के साथ बैठने का मुझे मौका मिला, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। आपने TTP और तालिबान जो अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं उसकी बात की। जनरल मुशर्रफ once said कि यार देखो, आई स्पोक टू CIA चीफ एंड आई टोल्ड हिम कि जब तक मेरा दहशतगर्द तुम्हारा हुर्रियत पसंद और तुम्हारा दहशतगर्द मेरा हुर्रियत पसंद है, इस खत्ते में दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी। As long as you do not consider TTP terrorist organization, पाकिस्तान के साथ आप किस तरह टर्म्स पे आ सकते हैं? सो मैं ये समझता हूँ कि समझता क्या हूँ, जनरल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, ये बिल्कुल कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अफ़गान तालिब जो है उनके डिज़ाइंस और उनके गोल ऑब्जेक्टिव्स कुछ और थे, और TTP जो है वो इसके शवाहिद मौजूद हैं, वॉज बीइंग सपोर्टेड बाय इंडिया। हैंडलर्स भी अलग हैं, स्टेट्स दुनिया में वो उनको सपोर्ट करती थी, हैंडलर्स भी रहते हैं। इसमें एक और बात बड़ी अहम है, वो ये है कि इस सारे ये जो भी हुआ है अफ़गानिस्तान में, इससे चंद महीने पहले TTP के बहुत से फैक्शन जो हैं वो इकट्ठे होकर एक हुए नूर वली की क़यादत में, और फिर नूर वली ने अफ़गान तालिबान के साथ एक इत्तेहाद जो है वो अनाउंस किया था अभी आज से चंद महीने पहले। और अभी जो जेलें ब्रेक की गई हैं अफ़गानिस्तान में, उन जेल्स में से जो अफ़गान नेशनल आर्मी ने TTP के बंदे पकड़े हुए थे वो भी उन्होंने रिलीज़ किया है। पाकिस्तान की तरफ से भी ये बात की जाती है कि ये उनको कन्वे किया गया है कि ये जो TTP के लोग हैं जो नूरिस्तान के इलाके में भी पाए जा रहे हैं, और वहाँ कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ से ये ऑपरेट करते हैं हमारे ख़िलाफ़, तो वहाँ आप उनको वो करेंगे। सो फार बात फिर वही पहले वाली है, लेट देम सेटल डाउन। अभी वो उनके आगे बहुत सी प्रायोरिटीज़ हैं। उनका असल डिज़ाइन देखें ना, आइडियोलॉजिकली बहुत सी जगहों पे वो एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे हैं, अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि अफ़गानिस्तान की मुखालफत के ऊपर वहाँ बहुत सारा डिफरेंस जो है ऑफ ओपिनियन वहाँ अपनी जगह पे मौजूद है, ये मैं समझता हूँ। अब ये पाकिस्तानी स्टेट के लिए और हुकूमत के लिए भी ये एक कड़ा इम्तिहान है कि ये किस तरीके से उसको डील करते हैं। तालिबान को किस तरीके से डील, मेरा नहीं इस ख्याल कि अफ़गान तालिबान के साथ डील करते पाकिस्तान को कोई ऐसा इशू होगा। जो पूरी दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि पाकिस्तान को अपना किरदार अदा करना चाहिए अफ़गान तालिबान से बात करने के लिए, तो हम अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको लुक आफ्टर कर सकते हैं। बट TTP इज़ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी स्टेट, पाकिस्तानी मिलिट्री, पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जगह जगह पे धमाके करते रहे हैं। दे आर नॉट आवर फ्रेंड्स एंड दे कैन नेवर बी आवर फ्रेंड्स। एंड आई होप कि स्टेट एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कन्वेज वेरी क्लियरली दिस थिंग टू अफगान गवर्नमेंट, जो अभी वहाँ पे बनेगी, जिसे सारी दुनिया कबूल करेगी। ठीक है जनरल साहब, हम तो देखें ना, जिस वक्त अमेरिकन यहाँ पे आए उस वक्त भी दुनिया में 3 मुल्क थे, UAE, सऊदी अरब और पाकिस्तान, जो तालिबान हुकूमत को माने हुए थे, और उसकी एम्बेसी यहाँ पे खुली हुई थी। तो हमें तो कोई ऐसा इशू कोई नहीं है दोबारा तालिबान को मानने में, उनकी एम्बेसियाँ खोलने में। जिनको तकलीफ थी आज वो सारे मानेंगे। जनरल साहब, सवाल ये है कि कुछ TTP और अफगान तालिबान है उनके दरमियान कुछ मुआहदे, कुछ चीज़ें उनके दरमियान तय पाई। अमेरिका का फड्डा ये हुआ था अफगान तालिबान के साथ कि उन्होंने एक ऐसा उनसे बंदा मांगा था जो वो नहीं देना चाह रहे थे। उन्होंने कहा जी अब सबूत ले आए। उन सबूतों को अफगान तालिबान ने तस्लीम नहीं किया मुल्ला उमर के दौर में, और फिर अमेरिका के साथ उनकी एक लड़ाई हो गई। उसामा बिन लादेन की मैं बात कर रहा हूँ। अब आपके भी बहुत सारे मतलूब बंदे हैं जो अफगानिस्तान में हैं। लाजमी बात है, APS का सानिया है या दीगर वाक़यात हैं, आपको वो बंदे चाहिए और आपने अपनी नेशनल जिम्मेदारी पूरी करनी है। वो बंदे आपने लेकर आने हैं ताकि आप उनको निशाने इबरत बनाएं। जब आप तालिबान से वो बंदे मांगेंगे तो एक सिचुएशन क्रिएट होगी, उसको आप देखिए। मैं कह रहा हूं कि कबल अज़ वक्त है, लेकिन ये सवालात तो उठेंगे ना जनरल साहब। और आप जैसे लोगों से इसलिए पूछा जाता है कि आप वक्त से पहले चीजों का आइडिया कर सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में आप रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं आप इसमें? इमरान, बात यह है कि इस वक्त ये मुतालबात लाना एक बड़े डिज़ाइन के तहत किया जा रहा है, और अमेरिका का CIA एंड रॉ चाहता है कि आप तालिबान के साथ टकरा जाएं अफगान हुकूमत के साथ। और ये वही लोग हैं, हमारी कौम को वो बावर कराना चाहते हैं शायद, जिन्होंने हमारे बच्चे मारे हैं। लेकिन हमें बड़ी अच्छी तरह पता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक दहशतगर्द तंजीम थी जो अपने मुल्क के खिलाफ बगावत कर रही थी, अपनी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर रही थी।
इंडिया की स्पॉन्सर्ड थी और इंडिया ने उन्हें स्पेस दी हुई थी, और जो आज भी डिसिडेंट एलिमेंट हैं बलोच के जो इस वक्त इन धमाकों में मुलव्वस हैं, ये वो लोग हैं जो रॉ के इशारों पे चल रहे थे, जबकि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान एक इंटरनेशनल ऑक्यूपेशन फोर्स के खिलाफ बरसरे पैकार थी। उसामा बिन लादेन का जिसका आपने हवाला दिया, जब मुल्ला उमर से मांगा गया था तो मुल्ला उमर ने इनको 2 ऑफर्स की थी जिन पे अमेरिका रिफ्यूज्ड, और उन्होंने ये कहा था कि या तो आप हमारे मुल्क के अंदर इंटरनेशनल कोर्ट बिठा दें, अपना एविडेंस ले आएं और इसको काबुल में ट्राई करें, एंड वी विल हैंग हिम इफ ही इज फाउंड गिल्टी, और अगर वहां नहीं करना तो पाकिस्तान की हुकूमत जमानत दे और इसको इस्लामाबाद में ट्राई करें, हम इसको अमेरिकन के हवाले नहीं करेंगे, और पाकिस्तान की हुकूमत भी इस बात की जमानत देगी कि ये अमरीकनों के हवाले नहीं होगा, यहाँ फेयर ट्रायल होगा इस्लामाबाद के अंदर। इस जिम्मेदारी पे या इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए न पाकिस्तान गवर्नमेंट तैयार थी, न अमेरिका उनको शवाहिद देना चाहता था, वो सिर्फ उसकी मांगता था कि हमारे हवाले करें। तो उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि ये शख्स यूएसएसआर से आज़ादी की जंग में हमारा मुआवन रहा है, हम इसको अपने मेहमान को आपके हवाले नहीं करेंगे, शवाहिद हैं तो ट्रायल यहां करो। लेकिन ताकतवर था अमेरिका, वो चढ़ दौड़े और उन्होंने आके हमला कर दिया। तो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान पाकिस्तान पर हमला आवर कभी भी नहीं रही, और ये मुझे अगर कोई बंदा करेक्ट कर सकता है तो कर दे। जब से पाकिस्तान वजूद यहाँ पे एक सवाल, क्या पाकिस्तान के पास ऐसे शवाहिद हैं कि पाकिस्तान, सर इस सवाल एक छोटा सा, क्या पाकिस्तान के पास ऐसे शवाहिद हैं कि पाकिस्तान तालिबान की हुकूमत को फ्यूचर में दे और उन्हें कहे कि ये टीटीपी वाले हमारे मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी में और लोगों के कत्लेआम में मुलव्वस हैं, इनको सजा दिलवानी है, हमारे हवाले करो? अब पाकिस्तान के पास तो होंगे फिर ऐसे शवाहिद जो अमेरिका ने नहीं दिए। देखिए, शवाहिद भी हैं, उनको टेबल पे भी लाया जाएगा। जो बायलैटरल मुआहदे होंगे एक हुकूमत वक्त के साथ जो अफगानिस्तान में कायम हो चुकी होगी, उन पर अमलदारी के जो इंटरनेशनल कवानीन है या जो बायलैटरल नेगोशिएशंस होंगी या कवानीन बनेंगे, उन पे अमल दरामद का वक्त आएगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि उतना बोझ डालें जितने के वो मुतहम्मिल आज हो सकते हैं, उनको एस्टैब्लिश होने दें। फिर अगर वो ऐसा काम करते हैं तो हमें रिटेलिएट करने के भी हमारे पास इख्तियार है, हमें अपनी दिफाई जंग लड़ने का भी इख्तियार है, हमें ताकत इस्तेमाल करने का भी इख्तियार है। सेल्फ डिफेंस में तमाम मराहिल तय किए जाएंगे। जनरल फाइनली आप मुझे बताएंगे हुआ तो जनरल साहब, फाइनली मुझे आप ये बताएं कि अभी अफगानिस्तान करने के लिए तालिबान नीड मनी, उनको पैसा चाहिए, सपोर्ट चाहिए, और अमेरिका के ऊपर यूरोप का बहुत बड़ा दबाव है। बेशक वो डील कर चुके हैं तालिबान के साथ, लेकिन अमेरिका के ऊपर यूरोप का बहुत बड़ा दबाव है। यूरोपियन अखबारात, अमरीकी अखबारात इस वक्त तो उनके लत्ते ले रहे हैं। ऐसे में वो बराह रास्त कोई पैकेज तो दे नहीं सकते अफगानियों को। जो यहाँ खित्ते के स्टेक होल्डर्स हैं, आपके ख्याल में वो इन तालिबान को इतनी सपोर्ट देंगे आने वाले दिनों में कि ये अपने आप को अगले 2, 3, 4 माह में एस्टेब्लिश कर लें? मेरा तो ख्याल है कि तालिबान को सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से चीन और जिस तरीके से रूस सामने आ रहे हैं और जो इनके इंटरेस्ट हैं अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान के जरिए बाकी जो वन बेल्ट वन रोड की बात कर लीजिए या दूसरे जो इक़्तिसादी इंटरेस्ट हैं, उसके लिए ये इनको इमदाद देंगे। उतनी शायद ना दे सके जितना अमरीका है, लेकिन अमरीका भी अफगानिस्तान को इस तरीके से छोड़ के जा नहीं सकता, क्योंकि जो अभी कल बात कर रहे थे बाइडेन साहब, उनको भी अंदाजा है कि अगर यहाँ पे टोटली अमेरिकन इन्फ्लुएंस निकल गया अफगानिस्तान से, तो ये ग्राउंड खोल देगा वो हमारे लिए, वो ग्राउंड लोकल्स के लिए खोल देगा। जी जी इमरान, दोहा की सारी तफसीलात तो फिर सही ना पता आपको। मैं अभी शेख साहब वापस आ रहा हूँ आपके पास। जी जी जनरल साहब, मुकम्मल करें जल्दी। मैं क्या इसमें चीन ऑलरेडी इन है, चीन के ऑलरेडी उनके साथ मेरा अपना जो अंडरस्टैंडिंग ये है कि उनके साथ जो उनका मुआहदात या बातचीत है काफी एडवांस्ड है। इससे रूस के साथ भी है। फिर ये जो ऑयल पाइपलाइन की जो बात चल रही है, जो मिनरल रिसोर्सेज की बात चल रही है, वो ऑलरेडी स्टेक होल्डर्स वहां पर मौजूद हैं, तापी एंड सी पैक एटसेट्रा। ठीक है सर। मैं जी शेख साहब, कुछ आप बहुत जबरदस्त बताना चाह रहे हैं? जी हाँ इमरान, मैं सिर्फ ये आपको बताना चाह रहा था कि अमेरिकन अपनी प्रेजेंस यहाँ पे रखेंगे, अमेरिकन जो है इनको पैसे भी देंगे, अमेरिकन इनकी सपोर्ट भी करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग में भी मौजूद रहेंगे, यूरोपियंस भी रहेंगे,
اور صرف اس وجہ سے بھی رہیں گے کیونکہ یہاں پہ رشینز اور چائنیز کی جو ہے وہ مداخلت کا ان کو خدشہ ہے اور پریزنس کا خدشہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے ہی دوحہ میں ٹاک شروع ہوئی تھی، ایک تو سب کو نہیں پتا کہ اصل چیز ہے ادر دین what we have seen or what has happened، کہ وہاں پہ جو باقی معاملات طے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں، وہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم آپ کے سامنے آئیں گی۔ وہاں پہ ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ جیسے ہی دوحہ ٹاک شروع ہوئی تھیں، کین یو امیجن کہ امریکن اور آسٹریلین کمپنیز جو ہیں، مائننگ کمپنیز، وہ پچھلے 1.5 سال سے طالبان کے ساتھ رابطے میں تھی کہ جدوں تہاڈی حکومت آئے گی بھائی ساڈا اسی اتھے مائننگ کرنی چاہیے۔ Yeah, they have their own interests. ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، ایگزیکٹلی، اور طالبان کی اچھی سیکیورٹی ان کو کون دے گا وہاں پہ؟ ہاں تو وہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بڑی کارپوریشنز ہوتی ہیں اور یہ جو بڑے جائنٹس ہیں، یہ بڑے سیانے ہوتے رہے، ان کو اسٹیبلشمنٹ سی آئی اے آگے پیچھے سب اپنے ملک میں دیکھیں نا، تو چھڑ دیو، یہ رہن گے، سارے رہن گے، پیسے بھی دیں گے، یہی کمال ہے کہ اگلے نے کوٹ کے باہر بھی کڈے تو پیسے بھی لین گے نہ کلوں۔ اب بات یہ ہے کہ امریکہ جو کام 100 روپے میں کرتا تھا، وہ 10 روپے میں اس کا تھوڑا بہت کام پھر بھی نکالتا رہے گا، کوشش کرے گا کہ کہیں نہ کہیں پریزنس رہے، تو طالبان کے لیے اتنا برا بھی نہیں ہے۔ لیٹس سی، آنے والے دنوں میں یہ ڈیبیٹ جاری رہے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔